عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین مکرم، ہماری آج کی یہ نظم بسلسلہ تاریخ وصال حضرت سائنس جمال الدین اجمل رحمۃ اللہ تعالی کی آپ کی مثال غالباً یکم ذی الحج کو ہوئی. ہم جب اللہ کی کسی بندے کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ وصال پا گیا ہے. عام لوگوں کو ہم کہتے ہیں وفات پا گئی، کچھ کے بارے میں کہتے ہیں مر گئی. لیکن اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ وصال فرما گئے. وصال عربی کا لفظ ہے اور یہ وصل سے ہے، اور وصل کہتے ہیں پیوستہ ہونا اور ملاپ کو وصل کہتے ہیں. اب یہ تو اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیسے وصل ہو سکتے؟ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی خواہش مند ہوتے ہیں، فإن أجل اللہ لآت، انہیں بتا دو کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ سے وصل ہونے کے لیے موت کا ایک رستہ ہے. وفات پاؤ تو رب سے ملاقات ہو جائے گا. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ موجود ہے. هو اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی بڑھ کر اللہ ہمارے قریب ہے. تو پھر اس قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ دنیا میں بھی قریب ہے. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک جواب یہ ہے، جب کوئی بھی اللہ کا بندہ اس کائنات میں، اس عالم اجساد میں ہوتے ہیں، عالم امکان میں ہوتے ہیں، تو وہ جسم مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور قلب اور دل اور باطن جو ہے مع اللہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. عالم امر اور عالم خلق دونوں ہوتے ہیں. اس کی عالم امر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور عالم خلق جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اس کی عالم خلق میں آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے. یہ عناصر اربعہ لوگوں کے ساتھ ملاپ، لوگوں کے ساتھ زندگی، کھانا پینا، سونا جاگنا، کام کرنا، عبادت کرنا، لوگوں سے ملنا، یہ سب کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے. کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں اس کام کی اجازت نہیں دیا گیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے جا کے پہاڑوں میں بیٹھ جاؤ یا کسی صحراؤں میں جا کے بیٹھ جاؤ. کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے لوگوں کے درمیان
सालिक कैसे हो? काइनुन व बाइनुन। काइन की माना है इनके साथ होना, मखलूक के साथ भी रहेंगे, लेकिन बाइनुन मखलूक से जुदा भी होंगे, अलग भी होंगे। वो कैसे हो जाए? सल्सला आलिया नक्शबंदी मुबारक ने यही दस्तूर अमल इख्तियार किया कि दस्त बकार और दिल बयार रहे। आपका हाथ काम से लगा रहे और दिल अपनी रब के साथ वाबस्ता है। तो जब हम हयात ज़ाहिरी में होते हैं, हयात ज़ाहिरी में हमारा ये काम होता है, हमने शादियां भी करनी है, क्योंकि शादी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारक है। हमने बच्चे भी आगे पैदा करने हैं कि अल्लाह करीम ने हमें फरमाया है कि तवालदू, बच्चे भी पैदा करें। हमने तिजारत और बिजनेस भी करनी है, काम काज भी करनी है, क्योंकि कामों में एक काम मेरे आका ने फरमाया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो हमारे दूसरे सारे काम है वो अंबिया, दूसरे अंबिया की सुन्नत है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई है, तो हमने भी बकरियां चराने होंगे, क्योंकि वो भी मेरे आका की सुन्नत में से। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई है ना, सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के माल को लेके शाम तक गए, उसे बेचा है, तो करीम आका ने तिजारत फरमाई, तो हमने भी तिजारत ही करनी है। और इस नियत से नहीं करनी कि हम तिजारत करेंगे, बिजनेस करेंगे, बकरियां चढ़ाएंगे, खिड़कियां दरवाजे बनाएंगे, ये सारे हम दुनिया के हुसूल के लिए करेंगे, बल्कि उसमें हम नियत क्या रखेंगे? नियत ये रखेंगे कि अंबिया की सुन्नत है और रब ने इससे रिज़्क़ हलाल कमाने का एक जरिया बनाया हुआ है, हम सारे इसको अंबिया की सुन्नत समझकर इस इबादत को भी अंजाम देंगे। मैं सुबह जा रहा था, साईं जमील साहब को देखा, वहां पर आलू और प्याज रेडी में डाले हुए थे। मैं साथियों को कहा, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदे ऐसे होने चाहिए, काम भी करे, रोजगार भी करे। यार हमारे पास आते हैं, काम रोजगार छोड़ जाते हैं, जब छोड़ जाते हैं तो वो दूसरे उनको कहते हैं ये देखो ना मौलवी बन गया, अब इसको ना कोई काम आता है ना रोजगार आता है। नहीं, आप मशाइख के पास जाएं तो उससे बढ़कर काम करें, ताकि लोगों की तुम पर उंगलियां ना उठ जाए। बस अपना काम, अपना रोजगार, अपनी जिंदगी करे। और मैंने अर्ज किया कैसे करेंगे कि सुन्नत समझ के करेंगे। ये आलम खल्क, आलम अजसाद में, और ये जो हमारी कायनात है, इनमें से जरूरियात में से है। काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? एक वसीला और जरिया रिज़्क़ देना रब का वादा है कि अल्लाह करीम तुझे रिज़्क़ देंगे, लेकिन रिज़्क़ के लिए अल्लाह करीम ने वसीले भी बनाए हुए। ये वसीला है, काम करोगे तो रिज़्क़ मिलेगा। अच्छा, आप कहेंगे रब ने तो मुफ्त में देना है। हाँ जी, बिल्कुल मुफ्त में देना है, लेकिन रब ने मुफ्त में भी देंगे तो उसमें भी आपको एक काम करना पड़ेगा। अपना मुंह खोलेंगे, आसमान से मन्नो सलवा नाज़िल होगा, तुम्हारे मुंह में तो आएगा, लेकिन उसको चबाना जरूरी है, उसको निगलना जरूरी है, उसे हजम करना भी जरूरी है। अब ये नहीं है कि कोई ड्रिप तुझे लग रहा है और ड्रिप के जरिए वो हजम हो रहा है, काम करना होता है। तो दुनिया में अल्लाह ने इन बंदों को दो हैसियतें दी हैं, एक माल खल्क और एक बाइन मिनल खल्क, लोगों से अलग जिंदगी, और एक लोगों के अंदर भी जिंदगी। तो मशाइख फरमाते ये जिंदगी हमने कैसी गुजारी है कि लोगों में भी है और लोगों से अलग भी है। तो फरमाया ये काम सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्गों ने फरमाया। और वो कैसे? फरमाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ये खिलवत दर अंजुमन, लोगों के साथ बैठे हुए भी ऐसे हैं जैसे लोगों से अलग हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो दुनिया में भी जब हम जिंदगी है तो अल्लाह हुआ अक़रब इलैहि मिन हब्बिल वरीद है। लेकिन ये क्यों कहा गया है कि जब अल्लाह से वसल करना चाहो तो फिर फ़इन्ना अजलल्लाहि लआत, मर जाओ तो फिर देखो तुम रब से कैसे मिल जाओगे। अच्छा, वफात के बाद फिर क्या होता है? दुनिया
میں اللہ کا نیک سے نیک بندہ بھی ہو، اس سے بھی دنیاوی امور سر انجام دینے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا باطن اپنے رب کے ساتھ ہوگا، لیکن جب وہ دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں تو وہ دنیا کی کسی بھی چیز پر مشغول نہیں ہوتے، نہ قبر میں انہیں شادی کرنی پڑتی ہے، نہ قبر میں انہیں رزق تلاش کرنا ہوتا ہے، ایون کہ قبر میں ان کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پورے کا پورا متوجہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو تبھی کہا گیا ہے کہ رب کو وہ دل پسند ہے، وہ جسم پسند ہے کہ جس میں کسی غیر کی محبت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی کا مہینہ ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا صاحبزادہ ہے جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ اسماعیل ذبیح اللہ کو ان کو ذبح کرنے کا حکم کیوں ہوا تھا؟ بڑے سارے اس میں راز تھے، لیکن ان رازوں میں سے ایک راز یہ تھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کریم نے 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام عنایت فرمائی۔ جب آپ کی عمر 80 سال تک تو اللہ کریم نے سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام عنایت فرمائی۔ تو بڑا پیارا تھا بچہ، اور وہ کوئی ایسا بچہ نہیں تھا، وہ ایک نبی کا بیٹا، خود بھی نبی، ایک نبی کا بھائی، ان کی نسل سے بھی انبیاء، اور آپ کی نسل سے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اتنے انبیاء کا وہ مجموعہ ہوگا تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ بہت خوبصورت ہوگا نا۔ جو عرب کا قبیلہ چلا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چلا ہے، اب بچہ بھی ہے، اس میں کئی نورانیتیں ہیں، ابو کی طرف سے بھی، خود اپنی بھی فضائل، بھائی بھی اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد سے بھی انبیاء علیہ السلام، یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام۔ وہ دیکھیں اگر پڑھ پوتا اتنا حسین ہے تو پہلا دادا کتنا حسین ہوگا۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے حسن پہ کوئی چرچے؟ تو یہ بچہ بڑا پیارا 2-2.5 سال کا ہو گیا، اور ایک دن دروازے سے اندر آ رہا ہے، گھر کے دروازے سے، اور جیسے اندر داخل ہوا تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا 80 سال کی عمر بچہ ملا ہوا، اور اتنا پیارا خوبصورت بھی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دل میں بتقاضۂ بشری اپنے بیٹے پر محبت آیا۔ بیٹے کی محبت کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دیکھو جب رب کے قرب میں جاتے ہیں نا تو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں سے اپنا خاص امتحان لیتا ہے، عام امتحان نہیں لیتا۔ یہی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہے، اگر ہمارے دور میں کسی بندے کو کہا جائے کہ یہ آگ بھڑک رہی ہے، اس میں کود جاؤ، کودیں گے؟ بڑے سالوں کا ایمان متزلزل ہوگا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ بے خطر کود پڑے، اس میں آپ مبارک اندر چلے گئے۔ تو جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس پہ بڑا پیار آیا، بڑی محبت آئی۔ فوراً اللہ رب العزت نے مطلع فرمایا ابراہیم دل تیرا ایک ہے، اور میں نے وہ دل اپنی محبت کے لیے بنائی ہے، اس دل میں کسی دوسرے کی محبت کو میں برداشت نہیں کرتا، یا اپنی بیٹی کی محبت لے لو یا میرا محبت لے لو۔ کہا پروردگارا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تو نماز ہے، میری عبادات، میری قربانیاں، سارا کچھ ربا تیرے لیے ہے۔ فرمایا اگر سارا کچھ میرے لیے ہے تو پھر اپنی ہاتھوں سے اپنی محبت کو ذبح کر جو میری محبت کے ساتھ شریک ہوا، اس کو ذبح کر پہلے، پھر پتہ چلے
اچھا اسماعیل علیہ السلام ذبح کیوں نہیں ہوئی؟ اسی لیے کہ میرا رب تو دلوں کا بھید جانتا ہے، انہوں نے جان لیا رب نے، انہیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اب اسماعیل کی وہ والی محبت ختم ہو گئی جو مجھ سے شراکت والی محبت تھی، وہ اب ختم ہو گئی۔ رب نے فرمایا بس قبول ہے، اس کے بدلے میں جنت سے تمہیں قربانی لائی ہوں۔ تو اگر دنیاوی علائشیں اور دنیاوی ساری چیزوں کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے تو پھر رب کا وہ خاص قرب، رب کا وہ خاص ملاقات ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار دنیا سے دار بقا کی طرف جانا کیوں پڑ گیا؟ کیوں چلے فرمایا بلکہ میں نے تو اپنی تجھے پیدا کیا اور وہ کام ہو گیا، واپس پلٹ کے میری طرف آ جا۔ تو مانا یہ ہے کہ جب وہ دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں اور آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر آخرت میں جب وہ اپنے قبر میں ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی علائش نہیں ہوتی، دنیا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتی، دنیا کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہوتی، بلکہ سب کچھ ان کا رخ رب کی طرف ہوتا ہے۔ تو تب رب نے فرمایا کہ اگر مجھ سے ایسی ملاقات کرنی ہو جس میں سے اغیار کسی کا بھی دخل نہ ہو تو پھر مر جاؤ اور میرے پاس آؤ گے تو پھر میں اور میرا بندہ۔ یہ اللہ رب العزت کے دوست اور ولی یہ بھی دنیا سے اسی لیے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، اور میں نے پہلا لفظ بتایا تھا نا کہ وصل ہو جاتا۔ جب دو محبوب آپس میں مل جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں وصل۔ یہ دونوں وصل ہو گئے، آپس میں مل گئے ہیں۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت ایک پل کا کام دیتا ہے کہ ایک محبوب کو دوسرے محبوب تک ملانے کے لیے پل اور یہ ذریعہ بن جاتا ہے، وہ جا کے اپنے رب کے ساتھ ملاقات۔ کریم آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری امتیوں میری زندگی بھی آپ کے لیے خیر ہے اور میری رحلت اور میرا وصل بھی تم لوگوں کے لیے خیر ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے لیکن وفات کیسے خیر ہے؟ حضور نے فرمایا میں مقدمہ ہوں تم لوگوں کا، میں پہلے اپنے رب کے بارگاہ میں جاؤں گا اور پھر وہاں پر رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ ربا 2023 میں، 2025 میں، 2050 میں یہ سارے میری امتی ربا آنے والے ہیں، میں تیری بارگاہ میں ان کے لیے شفیع رہوں گا۔ رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ انہیں سلامت رکھو، یا اللہ انہیں سلامت رکھو۔ تو یہ جو اللہ کے بندے ہم سے چلے جاتے ہیں یہ دکھ تو ہے، غم تو ہے، تکلیف تو ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت باقر اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے اولاد کے لیے اپنے مکتوب لکھی، اس مکتوب شریف میں آپ ان کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت کی رحلت یہ ایک عظیم فاجعہ ہے، ایک ہولناک اور تکلیف دہ عمل ہے، اور میں ہم پسماندگان کے لیے یہ تو تکلیف ہی تکلیف ہے، لیکن جو جانے والا چلا گیا ہے ان کے لیے تو راحت ہی راحت ہے۔ وہ تو وہاں قبر میں مصطفیٰ کریم کی دیدار سے مشرف ہوگا، وہ تو قبر میں رب کی تجلیات اور انوار میں ہوگا، رب کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوں گی، وہ سارا کچھ تو ہے۔ تو حضرت سائیں جمال الدین اجمل رحمت اللہ تعالی بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ تو فاجعہ ہے، تکلیف ہے، دکھ کی بات ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک دلاسا بھی ہے، ہمارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سارے جتنی بھی ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ ہم سے پہلے بارگاہ الہی میں چلے گئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم سب کی شفاعت اور رب کی بارگاہ میں سفارش کا سبب بنے گا ہمارا۔
کیونکہ اللہ کے یہ بندے جو ہوتے ہیں یہ موت ان کو نہیں آتی. کون سی موت؟ جو عام لوگوں کو موت آتی ہے. موت تو آتی ہے لیکن وہ جو عام لوگوں کو موت آتی ہے ویسے اللہ کے ان بندوں کو نہیں آتی، بلکہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے وہ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں. عامۃ المؤمنین میں بھی حضور نے فرمایا، عام مومن جو ہے نا اس کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا روضۃ المؤمن، مومن کا قبر جو ہوتا ہے، ان کا روضہ جو ہوتا ہے. دوسری روایت میں ہے قبر المؤمن، جو مومن کا قبر ہوتا ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتا ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قبرستان پر سے گزرے تو پھر قبرستان والوں کے لیے دعا کریں، یا کوئی فوتگی ہو جائے تو فوتگی میں دعا کرے ان کے لیے، اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدل دارا خیرا من دارہ. یا اللہ یہ جو نئے گھر میں یہ جا رہا ہے مولا، اس کا یہ گھر پرانے گھر سے افضل کر کے ان کو عنایت فرما. یہ تو عام مومن مسلمان کا گھر ہے، لیکن پھر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے پھر ان کا گھر کیسے ہوگا؟ یہ ان کے انتقال کے بعد اللہ کریم انہیں سائیں کا وہ گھر بھی میں نے دیکھا ہوا تھا، کتنی فخر والی، کتنی غربت والی وہ گھر تھا. اور مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ نے اس کو جو نیا گھر دیا ہوا ہے اوپر سے تو وہ مٹی کا ہوگا لیکن اندر سے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا. میں جب پہلی بار سائیں کی طرف آیا تو مجھے وہ دور آیا، اسلاف کا دور مجھے یاد آیا. مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کون سائیں تھے وہاں پر، وہ روٹیاں بنا رہے تھے اور ایک سالن بنا رہا تھا پرانی مسجد میں، گوراؤں کی اس مسجد میں. بالکل سب مٹی تھا اور پھر لنگر میں ایسے پکا ہوا تھا کہ اس میں دال بھی پڑے ہوئے تھے اس کی دیگچی میں، چاول بھی تھے اس میں کوئی ٹنڈی وغیرہ بھی ڈالے ہوئے تھے، آلو بھی ڈالے، جو کچھ بھی تھا وہ سارا مکس کر کے پکایا ہوا تھا. اور ایک توا لگایا تھا انہوں نے، وہ بھی پتھر کا توا تھا، پتھر سے بنے ہوئے تھے، نیچے آگ جل رہی تھی. اور جو فقراء ہے سالکین ان کو میں دیکھ رہا تھا، ان کے پاس اپنے پلاسٹک کی تیلیاں ہوتی تھی، وہ آ جاتے اور چیلی سامنے رکھ لیتے، اس میں سے ایک چمچ کو ڈال لیتے، وہاں سے وہ روٹی لیتے اور وہاں مٹی پڑی ہوتی تھی، مٹی کے اوپر بیٹھ کے وہ کھانا کھایا کرتے تھے. میں نے کہا پروردگار ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہوا تھا وہ آج ہم نے یہاں پریکٹیکل دیکھا ہوگا کہ وہ فقر اور وہ جو اللہ کے بندوں کی زندگی ہوتی ہے وہ ہم نے وہاں پر دیکھا ہوگا. پوری رات ہم اندر تھے اور سائیں جو ہے نا وہ باہر وہاں پر دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو سب سالکین کو اشارہ کرتے تھے تو سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، خود جاگتے رہیے. 2 دن ہم یہاں گمبٹ میں رہے اور 2 دنوں میں وہ ان 48 گھنٹوں میں اس نے 1 منٹ کے لیے بھی نیند نہیں کی. میں نے ان کو کہا سر سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ. تو کہنے لگے میرے گھر میرے مرشد مبارک کی اولاد آئی اور میں سوتا رہا. میں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. غلام مصطفیٰ صاحب کے گھر میں کمرے میں سوئے تو ہمارے پاس ایک بہت ماشاءاللہ لینڈ لارڈ ایک بندہ ساتھ آیا ہوا تھا، فاروق صاحب اسلام آباد والے. کبھی انہوں نے زندگی میں ایسے گھر نہیں دیکھا. تو میرے لیے اور فاروق صاحب کے لیے انہوں نے غلام مصطفیٰ صاحب کے پرانے کمرے میں چارپائیاں ڈالی. تو جب ہم لیٹ گئے ایسے لیٹے ہوئے تھے، ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی ہو رہی تھی. جیسے ہم لیٹ گئے تو میرے ساتھ وہ جو بندہ تھا انہوں نے ساری زندگی یورپ میں گزاری ہے، اسلام آباد میں ان کی بنگلے ہے. تو جب ایسے لیٹ گیا چھت کی طرف ایسے دیکھا تو وہ بڑا شہتیر ہوتا ہے نا، تیر میں ایک لگا ہوا تھا شہتیر، اور وہ بھی لٹک رہا تھا یوں کر کے. تو اس نے جب دیکھا ایک دم چارپائی میں کاٹ گیا کہ کمرہ گرنے والا ہے، بھاگو. میں نہیں گرے گا بھائی، یہ 50 سال سے یہ کھڑا ہے، میں نہیں سنوں گا.
جتنا بھی میں نے اس کو کہا یار سو جاؤ، ہم یہاں سوتے ہیں، نہیں گرے گا یہ کمرہ، تیر بڑا مضبوط ہے، نہ یہ ایسے لٹکا ہوا جب گر جائے گا۔ باہر گئے اور وہاں پر انہوں نے سردی میں اپنی چارپائی وہاں ڈلوا کر میں صحت میں سوں گا، میں اس کمرے میں نہیں سوں۔ 2 دن ہم یہاں گھمبٹ میں رہے تھے تو وہ بندہ جو ہے، چونکہ ہمارے یہاں سندھ میں واش روم کی دروازے جو نہیں ہوتے نا، چادر پردہ ڈالا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ کیسے سسٹم ہے، واش روم میں کیسے جا سکتا ہوں یہاں جس کا دروازہ ہی نہیں ہے؟ میں شکر کر یہاں تو واش روم ہے، تھوڑا آگے جائیں گے تو یہ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر یہ بھی یہاں پر نہیں ہوگا۔ پھر ہم آئے محمد وان کی طرف تو وہاں پہ وہ ڈیپو صاحب کا بنگلہ تھا، اس میں انہوں نے وضو کیا، واش روم گئے، باہر نکلا، شکر الحمدللہ واش روم تو مل گیا۔ مانا ہم تک جو یہ کام پہنچا ہوا ہے، ایسے فقر میں پہنچا ہوا ہے، مسکینے میں پہنچا ہوا ہے۔ سختیاں برداشت کی ان بزرگوں نے اور ہمیں مفت میں عنایت فرمایا ہے، اور پھر بھی اگر انہوں نے ہمیں مفت دیا ہوا ہے تو پھر ہمیں یہ کھانا بھی تو چاہیے نا۔ مفت کا کھانا اگر مل جائے تو اسے کھانا چاہیے، اس نعمت کا شکر ادا کر دینا چاہیے۔ کبھی حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے ان بندوں نے کتنی مشکل گزاری ہے، کیسے مشکلات گزاری ہے۔ جو پشاور میں ہمارا آستانہ ہے، ابھی کچھ ہمارے پرانے جو ساتھی ہیں انہوں نے دیکھا ہوا تھا، جو ہمارا آستانہ ہے وہاں پر ٹوٹل ہمارا جو ہے وہ 50 جریب بنتا ہے، اور 1 جریب جو ہے اس وقت وہاں پر 80 لاکھ روپے میں بیچ، ہمیں کہہ رہے لے لو، 80 لاکھ روپے لو 1 جریب کی، 50 جریب جو ہے تو یہ تقریباً 40 کروڑ روپے، اور جو کنسٹرکشن تھی، آبادی تھا، سارا کچھ تھا، وہ سب کچھ مبارک صاحب نے صرف اس دین اور تصوف کے لیے لات ماری اور ہجرت کر کے آ گئے۔ یقین جانے کا جب وہ لاہور تشریف لائے نا تو سونے کے لیے آپ کے پاس کوئی کمرہ نہیں تھا، جو کمرہ بنا ہوا تھا وہ ایسے کمرہ بنا ہوا تھا جن نے اسٹور بنایا ہوا، تو وہ تشریف لائے، اس اسٹور پہ ان کی چارپائی ڈالی، کیا پڑی ہوئی تھی، 40 کروڑ کی جائیداد چھوڑ کے اس نے اپنی 40 کروڑ کو نہیں دیکھا، اس نے ہم جیسے غریبوں کو دیکھا، فقیروں کو دیکھا۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، بس ان تک پہنچانا لازمی ہے۔ تو احسان مند رہیے ان مشائخ کی، ان بزرگوں کے احسان مند رہیے، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے، انہوں نے اپنا وقت دیا ہے ہمیں۔ میں سائیں کے ساتھ گئے تھے تو ایسی ہم نے سنا تھا کہ گڈو صاحب کی مزار ہے، میرے عزیز صاحب کی مزار، میں سائیں سے پوچھا کبھی ادھر گئے؟ پانی میں نہیں گیا۔ میں نے کہا ہم تو جب واپس جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ دیکھا ہے نوڈیروں کو، دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں دیکھا، وہ کہیں گے کیسے سن گئے کہ نوڈیروں نہیں دیکھا؟ آج آپ کا حکم ہے تو ہم چلتے ہیں۔ گئے ہم، حیدری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، میں ہوں، اللہ مغفرت فرمائے، مولانا نذیر صاحب بھی مل گئے صاحب، گئے وہاں پہ لاڑکانہ میں بھٹو صاحب ابھی بھی ہوں گے، انہوں نے کوئی کھانے شانے کا بندوبست کیا ہوتا، تو جانا تھا ہم نے رادل کی طرف، تو حیدری صاحب اور مولانا صاحب وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے وہاں سے، میں اور سائیں ہم دونوں اکٹھے گاڑی میں تھے، تو مجھے کہنے لگے یہاں پر بڑے محبت کرنے والے ہر جگہ ہو، آپ کی اجازت ہو سے مل لیتے، ملتے ہوئے جانا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ 5 کلومیٹر چلتے کچھ لوگ آ جاتے اور پھر مل لیتے، بیٹھو جی چائے پیو، پانی، پھر چائے پینا، کوئی 10 دفعہ تو ہم نے چائے پی، میں تو نہیں پیوں گا۔ کہنے لگے آپ نہیں پیئیں گے تو یہ لوگ ناراض ہوں گے، پینی پڑے گی آپ کو۔ میں نے کہا میں 10 بس ہو گیا، 10 کپ میں نے چائے پی، اب میں نہیں پیوں گا۔ کہ مجھے تو پینی پڑی تھی کیونکہ ان لوگوں کا میں نے خیال رکھا ہے۔ چلتے 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 ہر جگہ پر، جب آپ لاڑکانہ سے ابھی جو کیڈٹ کالج ہے، کیڈٹ کالج سے آپ آگے جائیں گے تو یہاں پہ رستے 2 بن جاتے ہیں نا، ایک وہ ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے اور ایک برادر کی طرف، فوجی اسٹیشن کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں نے چارپائیاں ڈالی ہوئی تو بیٹھے ہوئے تھے،
انتظار میں تھے کہ سائیں آئیں گے. تو جب ہم وہاں پہنچے، اب عصر کا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہونے کو ہے، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ رستہ بھی خراب ہے، اس پہ داڑھی اور ڈاکو بھی آ جاتے. تو بیٹھ گئے آرام سے، پھر چائے پی، پھر پانی فروٹ لائے، بیٹھے رہے، تھوڑی دیر تذکرہ ہوا. اب سورج غروب ہونے کو تھا. سائیں اٹھو، چلتے ہیں، رستہ خراب ہے، آگے بھی ہمیں نہیں پتا رستے کا، اٹھو چلتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے میں کیسے ان کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جانا ہے. میں نے کہا سیدھا کہہ دوں کہ ہم نے جانا ہے. اب میں کہوں گا ان کو تو یہ سب ناراض ہوں گے، دل شکستہ ہو جائے. میں نے کہا اگر آپ ایسے کریں گے تو کبھی آپ نہیں جا سکیں گے. یہ کہاں چاہیں گے کہ آپ چلے جاؤ؟ یہ تو نہیں چاہیں گے. تو کہنے لگے آپ مہمان ہو، آپ ان کو کہیں گے. میں نے اس کو کہا بھائی ہم نے جانا ہے آگے اور رستہ خراب ہے. تو ساتھی نے کہا مطلب ہمارے تک یہ جو سائیں نے آپ سب تک یہ پہنچایا ہوا ہے، اسی حکمت کے تحت پہنچایا ہوا ہے. آپ سے پیار کیا، محبت کی. تو اب ہم نے بھی سائیں سے محبت کرنی ہے نا. ہم میں سے کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سائیں مر گئے اور پٹی میں مل گئے. یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، اپنے قبر میں حیات ہے، حیات برزخی ہے ان کو. تو جیسے دنیا میں ظاہری حیات میں ان سے محبت کرتے ہوتے تھے، تو اسی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اب بھی ان کے ساتھ محبت کریں گے. اور جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے بدلے میں اللہ ان کی دل میں بھی تمہاری محبت ڈال لیتا ہے. اللہ کریم صاحب کی درجات کو بلند فرمائے. اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. یہ ہماری پراپر کورس کی تو محفل نہیں ہے، لیکن ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں. یہ گرمی کے موسم، یہ تکلیف میں جتنے بھی میرے دوست ساتھی یہاں پہ شریک ہوئے ہیں، مولا کریم سب کو حضور مبارک صاحب کی فیضان سے فیضیاب فرمائے. اور ہر ایک کو اللہ کریم ہر قدم پر ہزاروں حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرمائے. اللہ کریم ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے. یہاں ہمارا آنا، یہاں پر بیٹھنا اللہ کریم ہمارے قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ العزیز وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ بھی کھلی فضا میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. ہماری مسجد کی بھی توسیع پروگرام شروع ہونے کو ہے انشاءاللہ. اور یہ جو اس طرف مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ بھی مسجد ہی